अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ गई है और बहुत सारे लोगों को एक ह्यूमन राइट, एक हमारे एक इंसानियत के नाते हर पर्सन को, किसी को भी अगर तकलीफ़ होती है तो उसका हक बनता है कि वो अपनी बात को भी शेयर करे और अपनी आवाज़ बुलंद करे। इसी तरह तो नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बड़ी जगह बनाई है कि आओ हमारे पास आओ, अपनी बात लेकर आओ। ये और बात है कि मसला कहाँ तक हल होता है, लेकिन इंसान अपनी बात तो डिलीवर करने का हक रखता है, हर पर्सन को है। लेकिन इस वक्त मैं पाकिस्तान की बात करूंगी। एक तो हमारे बॉर्डर पर भी बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं और अंदरूनी मसले मसाइल अगर हो जाएं तो हमारा वो हाल हो जाता है कि कश्ती डूब गई एक अंदर के सुराख से, यानी कि अगर उसके अंदर ही होल हो जाए तो वो कश्ती डूब जाती है। हमारी कश्ती भी कुछ थोड़ी इधर उधर हो रही है, लेकिन यहाँ पर कौन कश्ती के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते कि हम एक मकाम तक, एक साहिल से दूसरे साहिल तक पहुंच जाएं। लेट्स सी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, न्यूज़ अपडेट सोशल मीडिया पे सब जगह आप देख रहे हैं कि पानी का मसला चल रहा है और मुझे बड़ा ही शॉकिंग लगा कि इसमें हमारे वकला भरपूर अंदाज में एक तमाम लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। लेकिन वो क्यों बन रहे हैं, ये मेरे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क हो रहा है। और मैंने इसी बात को मद्देनज़र रख के, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हमारे कोई भी मसले मसाइल हों, हम अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस में इस बात को डिस्कस करें और आपको भी आगाह करें और आप भी अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं कॉल के थ्रू। लेट्स सी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा मैसेज से बात ना करूँ, बस इतना ही आपके लिए बहुत है। आप इंडिकेशन आपको मिल गई है कि मैं किस मौजू पर बात करना चाहती हूँ। मैं इस कैमरे पर आना चाहूँगी और बात करूँगी। हमारे तमाम गेस्ट यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद हैं। मैं चाहूँगी उनके साथ पहले इंट्रोडक्शन करवा दूँ, उसके बाद हम अपनी इसी गुफ्तगू को, जिसका मैंने मैसेज आपसे शेयर किया, हम उसकी तरफ चलेंगे। चलिए जी, सबसे पहले बहुत ही सीनियर जो हैं वकील हैं माशाल्लाह, और इस वक्त जो हमने टॉपिक हाईलाइट किया है कैनाल्स पे और हमारे दरियाए सिंध के अंदर से बहुत सारी नहरें निकालने पे वजह क्या है, आगे कराची में पानी नहीं है और अगर और पानी कम हुआ तो सब्स्टिट्यूट हमारे हुक्मरान के पास क्या। मुझे एक छोटी सी बात याद आती, कभी आपने पंजाबी फिल्म में गाना सुना है कि कुछ लोग पीछे आहो आहो जी कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि हुकूमत वक्त में कुछ मिल जाते हैं और फिर पंजाब हुकूमत मिल को लगता है कि, मुझे लगता है कि वो आहो जी कर रही होती है, ऐसा लग रहा है। तो प्लीज़ अगर काम करें तो फ्रंट मैन बन के बिल्कुल उसी तरह करें जैसे आपने पहले भरपूर किरदार निभाया अपनी आवाम के लिए। लेट्स सी, मैं सबसे पहले यहाँ पर सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट दिलशाद हसन साहब के साथ मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं जी? थैंक्स फॉर कमिंग वीनस शो। यहाँ तशरीफ़ लाने का, गुड मॉर्निंग विद वीनस में लाने का, तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं माशाल्लाह। आज इसी मौजू पे मैंने कहा कि आपने भी हमारे साथ ज्वाइन करना है, तो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट आसिफ वहीद करेजो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में और हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मेरे बहुत ही पुराने माशाल्लाह, मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे जब मसले मसाइल की गुफ्तगू होती है एज अ वकील, वो मुझे हमेशा हमारे तमाम नाजरीन को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पर कौन तशरीफ़ रखते हैं? यहाँ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट जावेद इकबाल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तबीयत आप फर्स्ट बताइए? क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह। ये टॉपिक तो आपने ही मुझे कहा कि सभी इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। मुझे पहले ये बताएं कि आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है और आप लोगों ने क्यों इतना भरपूर अंदाज में, इतने दिन स्ट्राइक है, 6-7 दिन हो गए, कभी वो वहाँ के लोगों के ट्रक वहाँ पे जो सामान से लोड हैं वो डिस्टर्ब हुए, तो क्या समझते हैं सूरत हाल क्या है अभी? देखिए, जिस तरह एक फ़ौजी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है, जी जी जी, इसी तरह एक वकील जो है वो मुल्क की आइनी और कानूनी जो हदूद हैं उनका मुहाफिज होता है। बिल्कुल ऐसे। अपने आइन की, अपने कानून की पासदारी करने के लिए एक सरबकफन सिपाही की तरह जो है हर वक्त अवेलेबल रहता है। तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये है कि
سندھو دریا جو ہے جی سندھ دریا کے نام سے یا انڈس ریور کے نام سے دنیا جانتی ہے. چونکہ سندھ کا سارا جو پانی کا دار و مدار ہے، فصلوں کی پیداوار ہے یا اس کے علاوہ پینے کا پانی ہے، سارے جو معاملات ہیں یہ سندھ کا حق ہے، سندھ دریا پہ سندھ کا حق ہے. تو چونکہ میں نے ابھی پہلے آپ کو یہی بتایا کہ وکیل جو ہوتا ہے یہ ملک کی آئینی اور قانونی حدود جو ہیں ان کا محافظ ہوتا ہے. بڑی بات ہے. تو چونکہ سندھ سرکار جو ہے جس صوبے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ اس سرکار کا فرض ہے کہ وہ اپنے عوام کی اور اپنی جو زمینیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے اس کے پانی کا بندوبست کرنے کا پورا انتظام کرے. لیکن چونکہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس میں ناکام رہی ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ کچھ سیاسی ان کی مسئلتیں ہیں یا ان کی مجبوریاں ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہیں کہ وہ اس طریقے سے اس آواز کو بلند نہیں کر پائے. تو وکلا برادری جو ہے وہ کافی عرصے سے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھی اور سارے حالات کی سنگینی کو بھانپ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. تو جب دیکھا کہ سندھ حکومت یا حکومت پاکستان اس سیریس ایشو کو ایشو نہیں سمجھ رہی، کیونکہ سندھ دریا جو ہے اس کا صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے. سندھ دریا جو ہے وہ جو وادی مہران ہے، سندھ کی جو وادی ہے، جو سال سے ہزاروں سال سے جو ایک تہذیب ہے، وہ اس کی تہذیب اور ثقافت کا حصہ ہے سندھ کا دریا. اب اگر وہ اس کا پانی روک لیا جائے گا یا اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا کسی ریگستان کی طرف یا چولستان کا نام دے کے یا گرین پاکستان انیشیٹو کے نام پہ کچھ اس طرح کا وہ کر کے، تو کیا ہوگا کہ وہ ایک طرح کا اس پوری آپ جو ہے نا ایک تہذیب ان سے چھین رہے ہیں. یعنی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ بھی میری مادری زبان جو ہے، میں مادری اپنی ماں بولی ہماری پہچان ثقافت ہے یہ ثقافت کا حصہ ہے پوری دنیا میں. سندھ کی ثقافت کا حصہ ہے جو انفارچونیٹلی سندھ حکومت جو ہے یا سندھ کے نمائندگان جو ہیں جو سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے اور مراعات لے رہے ہیں، وہ اپنا کیس پراپر پروسیڈ کر کے اس کو جیتنے میں ناکام رہے ہیں. اب اس کیس کو جیتنے کے لیے وکلا نے جو ہے وہ ایک اقدامات اٹھائے ہیں، ایک انیشیٹو لیا ہے اور ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے اپنی کورس بند کر کے اور ہائی وے، موٹر وے اور اس کے علاوہ جو ذیلی رستے ہیں وہ بند کر کے. بالکل ایسے. جی جاوید صاحب نے بہت اچھی طریقے سے جیسے بولتے ہیں نا روشنی ڈالی، لیکن ابھی بہت ساری گفتگو ہے. یہاں لیں گے شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم اگین گڈ مارننگ ود وینس میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. بات ہو رہی ہے عوام کی، بات ہو رہی ہے پاکستان کی، اور میں یہ کہوں گی کہ جب عوام کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے اگر لوگ آواز نہ مل کے بلند کریں تو سب اسی طرح رہے گا کہ ہم بے حس ہیں. لیکن الحمدللہ وکیلوں نے یہ ثابت کر لیا کہ ہم بے حس نہیں ہیں، احساس کرنے والے ہیں. تو میں شاد صاحب کے پاس چلتی ہوں. دلشاد صاحب یہ بتائیے کہ پانی ہر پرسن کے پاس، حکومت وقت کے پاس بھی سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے کہ اچانک حملہ ہوا تو ہمارے پاس جیٹ، جہاز، فوجی، آرمی، ہم لوگ بیک اپ رکھتے ہیں نا. تو عوام کے پاس اگر یہ پانی کوئی بھی ان کو معلوم ہے کہ یہ انڈیا سے آ رہا ہے کہ سبسٹیٹیوٹ کیا ہے، اور اگر آپ نے آواز بلند کی صرف آگاہ کرنے کے لیے ایز اے وکلا کمیٹی نے یا وکلا برادری نے صرف آواز بلند کرنے کے لیے کی ہے کہ یو ہیو اینی سبسٹیٹیوٹ؟ آپ کے پاس چلتی ہوں. جی سر. دیکھیں سبسٹیٹیوٹ تو گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے نقصانات کیا کیا ہوں گے. دور دور تک کا سوچیں. جی ہاں، کیونکہ ہماری بینگ لائرز جو ہے
ایک ایسا طبقہ ہے جسے پورے پاکستان کے جو عوام ہے ان کے حقوق کو کور دینا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے. جی یہ ہماری مورل ڈیوٹی ہے بینگ لائرز. لائر صرف اپنے کیسز لڑنے کے لیے نہیں ہے. لائر کا کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے ہم کسٹوڈین ہیں، ہم اس کے سیف گارڈ ہیں، تو ہمیں لوگوں کے حقوق جو ہیں انہیں دیکھنا ہے کہ کس کے حقوق جو ہیں وہ انفرینج ہو رہے ہیں. اوکے ہمیں اسے انفرینجمنٹ کو روکنا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ سندھ کا پانی کا مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے، جی اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، جو شاید حکومت وقت کی نظر میں نہیں ہے، یا وہ ایشو کون لوگ کریٹ کر رہے ہیں. کہ وقتی طور پہ عبوری حکومت آئی، عبوری حکومت نے جو چیز کیا اس پر یہ آگے بڑھ گئے. ٹھیک ہے. بھئی آپ جو کیسے بھی الیکٹ ہو کے آئے، میں اس کی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، ٹھیک نا جی. بہرحال الیکٹڈ گورنمنٹس آ گئیں، سندھ میں گورنمنٹ ہے الیکٹڈ، وفاق میں الیکٹڈ ہے. آپ کو اسے ریوائز کرنے کی ضرورت تھی. دیکھتے کہ وہ اگر کوئی غلط کر گئے ہیں تو آپ اسے روکیں. بالکل صحیح ہے. آپ نے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کی. بالکل صحیح. اس پر ورکنگ جو ہے، اب یہ کہتے ہیں جناب جی کل کا جو ہے ان کا پروپوگنڈا، وہ کہتے ہیں ابھی تو ہم اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، ہم نے ابھی کچھ کیا نہیں. اچھا میں یہی کہہ رہی تھی کہ سر بات چیت کہاں تک پہنچی؟ بات چیت جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کیونکہ اپروول ہو گیا ہے اس کا. حل نکال رہے ہیں. صحیح نا جی. پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے اس کی پرمیشن دے چکے ہیں. اوکے. پھر امپلیمنٹ ابھی امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. گڈ. ہم کہتے ہیں کہ اس کو فوراً روکیں. ٹھیک ہے. آپ اس میں نوٹیفیکیشن جاری کریں. آپ کہیں کہ جی ہم نے اس کو روک دیا. ٹھیک ہے. لولی پاپ دینے کی کوشش نہیں کریں ہمیں. ہم وکیل لوگ ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں. اگر آپ لولی پاپ دینے کی ہمیں کوشش کریں گے کہ جی ہم نے اس کو کامن انٹرسٹ کمیٹی میں بھیج دیا ہے، یہ وہ طے کرے گی، وہاں تو اکثریت سے طے ہوتا ہے معاملہ. اکثریت آپ کی ہے جیسے بھی ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. آپ تو اس کو کر جائیں گے. ہم یہاں ببر لوگ بائی پاس پہ اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہماری آواز جو ہے انٹرنیشنل لیول تک اور آگے تک ہر پرسن کو پتہ چلے کہ ہم نے آواز بلند بھی کی اور اس پر امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. جب تک آپ نے ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جب تک آپ کو تھوڑی بہت تکلیف نہیں ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا؟ عام عوام کو کیڑا ہماری آواز جو ہے وہ پہنچ نہیں پائے گی. ہمارا ایجیٹیشن دیکھیں، جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے وہ ایجیٹیٹ کرتا ہے اس پہ. بالکل ایسے. اور اگر وہ ایجیٹیٹ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ مفاد پرست ہے یا بے وقوف ہے، بے وقوف یا جاہل ہے. بالکل ایسے. تو ہم یہ ساری چیزیں سمجھتے یا تو اناویئرنس، اس کو اویئرنس ہی نہیں ہے کہ میرا حق کیا بنتا ہے، کہ حق کیا ہے یا کیا نقصان ہو جائے گا. بالکل. جیسے ابھی کچھ لوگ ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹینکر جو ہے یہ اس میں سے خود ہی پانی پیدا ہو جاتا ہے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے. مین سورس ہمارے پاس پاکستان میں جو سب دریاؤں کا باپ ہے، پاکستان کی حرکت جو ہے وہ سندھ ہے. سندھ کو انڈیا نہیں روک سکتا کیونکہ یہ جہاں سے نکل کے آ رہا ہے وہ بڑی یعنی کمپلیکیٹڈ گھاٹیاں ہیں جہاں سے نکل کے یہ ہمالیہ سے آتا ہے، لداخ سے تو یہ بھی انڈیا کے اس سے گزر کے آ رہا ہے. بالکل ایسے. لیکن وہ اسے روک نہیں سکتا، نہ ہی یہ جو معاہدہ ہوا سندھ طاس کا، بالکل ایسے، اس میں اس کے ذریعے سے اس کو روک سکتا ہے. سندھ طاس کے معاہدے میں ہم نے اپنے 3 دریا جو ہیں ان پر حق انڈیا کو دیا 1960 میں، صدر ایوب کے زمانے میں. بیاس،
नंबर 1 सतलज और रावी। सतलज और रावी किसी ज़माने में ठाठे मारता हुआ आता था लाहौर सर में, आपने यहीं से रावी से 3 जो नाम लिए, सतलज, रावी एंड ब्यास। ब्याज, आपने यहीं से कंटिन्यू करना। इजाज़त, एक ब्रेक छोटी सी सर, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस हमारे साथ। वेलकम अगेन। और हम बात कर रहे थे कैनाल्स की और ऑफ कोर्स सिंधु दरिया की, जो हमारे पास एक मैं कहूँगी हमारी सकाफ़त को, हमारी सिविलाइजेशन को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है और पूरे मैं कहूँगी पाकिस्तान को, कराची को पानी देता है, सिंध को जो है पानी हमें प्रोवाइड है। लेकिन अब वैसे ही इतना प्रॉब्लम्स हैं पानी का, तो मैं मज़ीद सोचती हूँ कि अगर इस पर भी आवाज़ बुलंद ना की और उस पानी को कट करके कहीं और डिस्ट्रीब्यूट किया तो फिर क्या हाल होगा। मुझे लग रहा है कि फिर हमें नहाने के लिए भी मिनरल वाटर की ना ज़रूरत पड़ जाए, ये हालत ना हो जाए, इस तरह हमारे अवाम पर ज़्यादा बर्डन पड़ सकता है। लेट्स सी, क्योंकि हमारे साथ गुफ्तगू चल रही थी दिलशाद साहब की, तो दिलशाद साहब थोड़ा रोशनी डालते हैं कि 3 दरिया पहले से ही वहाँ जा चुके हैं। जी सर, ओवर टू यू। तो सिंध तास, मैं अर्ज़ कर रहा था कि सिंध तास मुआहदे के तहत जो है वो 3 दरियाओं पर तसर्रुफ़ जो है वो इंडिया को दे दिया गया है वर्ल्ड बैंक की सॉलिसी में। बिल्कुल। तो बाकी हमारे पास रह गया चनाब और सिंध, जबकि ये 5 दरिया जो हैं, पंजाब जो है ये 5 दरियाओं की सरजमीन। बिल्कुल ऐसे ही, सही। इंडियन पंजाब और ये हमारा पंजाब, ठीक है। यहाँ से गुज़रते हुए जब आते थे ये, तो एक इकोसिस्टम है। देखें जी, समंदर का, जैसे अभी बीच में गुफ्तगू हम ब्रेक में कर रहे थे, कोरेजो ने कहा कि एक खुदावंद का एक जो है वो एक उसूल है, अल्लाह ताला ने एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है। जब आप उस इकोसिस्टम के अगेंस्ट काम करेंगे, बिल्कुल ऐसे जाएंगे, तो उसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं निकलेंगे, बल्कि आने वाली नस्लों को भुगतने पड़ेंगे। बहुत डेंजरस है। अब पानी जो है वो यहाँ से समंदर से उठ करके जाता है पहाड़ों पे, जमात होता है, वहाँ से फिर ग्लेशियर पिघलते हैं, वापस पानी, यही पानी जो है वापस आता है अपने समंदर की, जो उसका ओरिजिन है। ओरिजिन में जब आता है तो यहाँ हमारे यहाँ पे जो डेल्टा बनता है वो सिंध ही से बनता है। ठीक है, ठीक है। सिंध का जो, उसे फ्रेश पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे। आप अगर उसका पानी जो है वो ले जाएंगे डेजर्ट में, जहाँ पे डेजर्ट का जो लैंडस्केप है वो आपने देखा होगा कभी फिल्म्स में, या अगर जाने का इत्तेफाक हो तो बड़े बड़े जो टीले हैं वो एक वक्त में उड़ के वो अपनी जगह जो है तब्दील करते रहते हैं। ऐसे। ठीक ना, आप वहाँ पे जाके ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। ओह, सही, ये तो बहुत, हाँ, ठीक ना जी। इसका तजर्बा जो है, जब ब्यास उसने इंडिया ने हमसे ले लिया तो उसका पानी भी उसने वहाँ पे डाइवर्ट किया।
اچھا یہ تجربہ اس نے سر جو آپ ابھی یہ بات کنٹینیو کیجئے گا، میں ایک بات آپ کو سوچ رہی تھی کہ میں ابھی تھوڑی دیر بریک میں آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ دبئی میں اتنا خوبصورت ہے، پہلے کراچی کو تو ڈیولپ کریں سر، وہ کہاں جا رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، اب آپ کنٹینیو کیجئے گا. جی ہاں، میرے اندر یہ بات تو ہم اس پہ یہ کہ بجائے اس کے کہ آپ اس قسم کے چیزیں جو ہیں وہ کریں جس سے نقصانات ہوں، ٹھیک ہے، ایکو سسٹم برباد ہو. ایکو سسٹم برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سندھ برباد ہو جائے گا. سندھ سر یہ تو دور کی، اب سنیں شاہ صاحب، اب میں آپ سے میں اب آپ مجھے نا اندر کی غصہ بڑھ گیا میرا کہ ہم ایکو سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں. کراچی گاربیج بنتا چلا جا رہا ہے، یہاں اتنی زمینیں پڑی ہیں، یہاں کوئی گرین نہیں ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم ایسی جگہ کیوں جا رہے ہیں جہاں زیادہ ایفرٹ اور پیسہ لگے گا اور ٹکے کا جو ہے نا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، اور یہاں کے جو لوگوں کو تکلیف کتنی ہوگی. یہ تو وہ ہے کہ ایک گھر میں صرف ایک ابا کے اوپر سارا لوڈ ڈال دیا جائے اور ساری ان کی فرمائش وہ بندہ پورا کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے. میں ذرا سا چلوں گی کیونکہ ان کی بات یہ نہ ہو رہ جائے اور پھر دوبارہ بریک آ جائے. اور میرے ساتھ آصف وحید کریجو صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ان کو میں ایک بار پھر جوائن کرتی ہوں. سر مجھے یہ بتائیں کہ آف کورس اتنی دیر بارڈر ہمارا وہ ٹول پلازا یا جہاں ہائی وے پہ بلاک کیا، بہت سارے، ان کا کیا قصور تھا؟ مجھے پتا آپ انہیں کے بچوں کے لیے آواز بن رہے ہیں، لیکن اتنے دن جو جیم رہا ٹریفک، تو آپ نے ایسا کیوں امپلیمنٹ کیا؟ کوئی اور آپ کے پاس حل نہیں تھا کہ یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ روڈ بلاک کرنا ہی ہمارے پاس آپشن ہے؟ جی سر. تھینک یو سو مچ. اصل میں بات جو بتائی جا رہی ہے بیسیکلی وہ بات ہے اوکے ٹھیک ہے. ہم نے اس سے پہلے تقریباً جو ہے 49 ڈیز مختلف ٹائم میں مختلف وینیوز پہ اوور آل سندھ کے اندر جو ہے پروٹیسٹ کیے، اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے نا. مطلب یہ جو روڈز بند کرنے والی بات ہے، میں اس کو آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں. جب وہ چیز، کیونکہ اس چیز کا ہمیں بھی احساس ہے، کیونکہ ہم اس جو ہے شہر کا حصہ ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس سے عام پبلک کو بھی نقصان ہو سکتا ہے نا. تو اس وجہ سے ہم نے، جب ہم نے 49 ڈیز بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی گورنمنٹ کے جو سر میں جوئی نہیں چلنی، مطلب کچھ بھی ان کو فرق نہیں پڑ رہا، تو اس کے بعد ہمارے پاس ون اینڈ اونلی آپشن یہ بچا کہ ہم جا کے اب سندھ پنجاب جو بارڈر ہے اس کو جا کے بلاک کرتے ہیں. یعنی کہ آصف وحید صاحب سوچتے ہیں کہ ایسا ہم نے کیا اور ہم ایسا کرنا چاہتے تھے اور ہم نے ایسا کر لیا. ایسا دیکھیں، کسی بھی آپ اگر بڑے ایشو کی طرف جب جائیں گے تو 100% وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ابھی کی تھوڑی دیر کی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس پلانز A B C رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. دوسری بات آپ نے کہی کہ کسی کے بچے جو پچھلے 5-8 دن سے جو زندگی مفلوج ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سر، یہ جو کہا نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل مطمئن ہوں گی، میری عوام بھی مطمئن ہوگی. اجازت ایک چھوٹی سی بریک، آپ سے پھر میں کنٹینیو کروں گی. لیتے ہیں یہاں پر شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس، آپ ہمارے ساتھ. جی ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، اور بات ہم کر رہے ہیں عام عوام کی اور احتجاج کی. اور ایک بات سوچ رہی تھی کہ وکلا برادری کو کون سی فی پے کی جا رہی ہے، کس نے فیس پے کی ہے کہ وہ ہماری عام عوام کی آواز بلند کر رہے ہیں؟ ایک کوسچن مارک ہے. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ آیا کہ ان کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟
کیا ان کے ذہن میں میری طرح یہ تو نہیں چل رہا کہ کیوں نہ آواز بلند کریں ان تمام عوام کی، کیونکہ پیسہ تو ہمارا ہی ہے نا. اور پھر یہ کہتے ہیں اگر یہ اپنے گھر کا پیسہ لگاتے ہیں تو ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، یا یہ اپنا پیسہ پرسنل لگاتے ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، آف کورس ہوگا، وہ لگاتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ ٹیکس کے پیسے سے کریٹ کیا جا رہا ہے، تو یعنی کہ ایک عام، ایک ٹھیلے والا، ایک ڈھابے والا، ایک چھابے والا، ان سب کا پیسہ ہے. پیٹرول کی 1% بھی پیسہ جب ہوتا ہے نا، اتنے پیسے اتنا سے وہ بھی کوئی واپس نہیں مانگتا کہ 99 روپے اتنا پیسہ وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ سارا پیسہ کس کا ہے؟ عوام کا، ٹیکس کا پیسہ. تو بات تو میں کروں گی. تو سر آپ سے میں بات کرتی ہوں، کیا میں یہاں غلط ہوں یا صحیح ہوں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عوام کا پیسہ ہے اور عوام پہ لگنا چاہیے. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں گا، ابھی مجھے بریک کے درمیان یاد آئی کہ دیکھیں، ہم وکیل اگر اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور ہم کیوں آواز بنے، اس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے اس وقت معاشی حالات ہیں، جو عام ایک انسان کے، انہوں نے اتنی مہنگائی اور اتنا مفلوج کیا ہوا ہے نا عوام کو، کہ وہ بیچارے کیا اس پانی کے رائٹ کے لیے جنگ لڑیں یا اپنے گھر چلانے کے لیے جنگ لڑیں. تو یہاں پہ سب کچھ یہ واضح ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام جو ہے پریشان پریشان پریشان، اور یہ آسانی سے اس طرف جا رہے تھے. مگر ہم کالے کوٹ اور کالی ٹائی والے ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہمیں بھلے 1 روپیہ نہیں ملے، ہاں میں نہیں چھڑوں گا، مطلب ہم نہیں چھڑیں گے سر. اوکے، گڈ ہو گیا. اچھا، میں چاہوں گی کہ ایک اچھے ایک سچویشن میں ہم بات کریں، لیکن آواز بلند کرنا ہر ایک انسان، ہیومن، ہر جگہ پر ایک حق ہے، اور ہمارا خدا کے لیے کوئی نہ چھینے. اور باقی عام عوام کی بات ہے، پلیز ضروری نہیں کہ وہ کلب برادری ہو، اس میں تمام چاہے ڈاکٹرز ہوں یا کسی بھی فیلڈ سے ریلیونٹ لوگ ہوں، ان کو بھی آواز بلند کرنی ہوگی، ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں یہاں سے پکڑ لیں گی. سب سے ایک میں چاہوں گی ایک ڈیٹیل میں میسج ہو جائے. جاوید صاحب، یہ آپ کا کیمرہ ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں عوام سے؟ جھنجھوڑنا چاہتے ہیں یا گورنمنٹ کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کس سے مخاطبت کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل جو ہے تازہ اس کے اوپر میں نے کلام لکھا ہے. میں اشعار میں اپنے یہ بیان کروں گا کہ تف ہے تیری سوچ پہ ظالم، لعنت نکتہ دانی پر. واہ. تف ہے تیری سوچ پہ ظالم، لعنت نکتہ دانی پر، قوم کو کیوں لڑواتے ہو تم دریاؤں کے پانی پر. قوم کو کیوں لڑواتے ہو تم دریاؤں کے پانی پر. اور کل کی بات ہے لڑتے رہنا قوم پرستی کی خاطر. وہاں پہ جس طریقے سے پھولوں کے ہار پہنائے گئے، وہ صرف یہ سندھی قوم کا مسئلہ نہیں، یہ پوری قوم ہے، پاکستانی قوم ہے، سب کہ کل کی بات ہے لڑتے رہنا قوم پرستی کی خاطر، رقم نئی تاریخ بھی ہوگی اس حالت طوفانی پر. رقم نئی تاریخ بھی ہوگی اس حالت طوفانی پر، اور روز و شب غارت کرتے ہو اپنی ذات کی خاطر تم. روز و شب غارت کرتے ہو اپنی ذات کی خاطر تم، کچھ لمحات تو غور کرو تم جنتا کی آسانی پر. کچھ لمحات تو غور کرو تم جنتا کی آسانی پر، اور ٹھاٹھیں مار رہا ہے دریا دیکھ یہاں انسانوں کا. ٹھاٹھیں مار رہا ہے دریا دیکھ یہاں انسانوں کا، تخت تیرا کیا ٹک پائے گا قوم کی اس طغیانی پر. تخت تیرا کیا ٹک پائے گا قوم کی اس طغیانی پر، اور کھیل تو کیسا کھیل رہا ہے اپنے دیس کے لوگوں سے. کھیل تو کیسا کھیل رہا ہے اپنے دیس کے لوگوں سے، دیکھ کے دنیا ہنستی ہے اس کھیل تیرے شیطانی پر. دیکھ کے دنیا ہنستی ہے اس کھیل تیرے طوفانی پر، اور کون کہے گا دانا پھر تم، کون کہے گا دانا پھر کون کہے گا دانا پھر کون سراہے گا تم کو. کون کہے گا دانا پھر کون سراہے گا تم کو، کاہے کاہے مان تمہیں اس اپنی رام کہانی پر. کاہے کاہے مان تمہیں اس اپنی رام کہانی پر، اور پہلے خود کو پیش کرو ہر جرم کو ثابت غلط کرو. پہلے خود کو پیش کرو ہر جرم کو ثابت غلط کرو، چور کے ہاتھ بھی کاٹو پھر برساؤ کوڑے زانی پر. چور کے ہاتھ بھی کاٹو پھر برساؤ کوڑے زانی پر،
اور تف ہے تیری سوچ پہ ظالم لعنت نقطہ دانی پر واہ جاوید قوم کو کیوں لڑواتے ہو بہت تم خوب، بہت دریاؤں کے پانی پر دریاؤں کے پانی پر قوم کو کیوں لڑواتے ہو. قوم کو کیوں لڑواتے واہ واہ دلشاد صاحب، میں آپ کی طرف چلوں گی. میں بھی چاہوں گی کہ یہ کیمرہ ہے، آپ اپنی عوام سے تمام حکمراں سے جس سے جو کہنا ہے کھل کے بات کیجیے گا. جی کھل کے جی، میں تو بہت عرصے سے جب یہ ان کی بری حکومت سر یہ کیمرے میں چاہوں گی ادھر ذرا سا یہ میسج چھیڑ چھاڑ یہ شروع کی تھی جی تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. پورے عوام جو ہے پہلی سے سک رہی ہے. یہ گرین انیشیٹو کے نام پر جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، کوآپریٹ فارمنگ. سر کوئی شعر بھی تھا آپ کا، وہ بھی ہونا چاہیے. جی جی میں نے یہ بہت پہلے کہا تھا، وہ شعر بھی میں سنا دوں گا کہ یعنی یہ بے حسی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کی ایک قطرہ پانی تو آپ کی آنکھ میں نہیں آتا، آپ تو بالکل اتنے بے حس ہو چکے ہیں. اللہ معاف کرے. اور صحرا کو آپ سیراب کرنے جا رہے ہیں. اس پہ میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ عرض کر دیتا ہوں کہ صحرا کو سیراب کرو گے. یہ بہت پہلے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا. صحرا کو سیراب کرو گے، کیسی باتیں کرتے ہو. صحرا کو سیراب کرو گے، کیسی باتیں کرتے ہو. قطرہ بھر تو پاس نہیں ہے اپنی آنکھ بھگونے کو. پہلے اپنے اندر احساس پیدا کرو. اگر آپ کو مقتدر بن بیٹھے ہو، طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے، عوام بیچاری ہے، تو آپ اپنے اندر احساس پیدا کرو ان کے لیے. سر بڑی خوب، بہت خوبصورت. احساس کے بنا نہیں ہو سکتا. میں چاہوں گی زمینیں جو پہلے ہیں ہمارے پاس میں انہیں یہاں پہ بنجر کر شارٹ رہے ہیں. ہو جائے گا. میرے خیال میں بریک کی ٹائم ہو گیا ہے. میں آپ کا شکریہ کرتی ہوں. آج سے وہی 30 سیکنڈ میں ذرا سا لمبا ہو گیا، ذرا سا 30 سیکنڈ میں تھینکس کریں. تھینک یو سو مچ. میں تو سب سے پہلے وینس ٹی وی کا اور پوری مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں یہاں موقع دیا کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. اور میرے سینئر دوست جو ہیں انہوں نے بہت بہترین انداز میں اپیل بھی کی ہے وقت کے حکمرانوں سے، مگر میں تھوڑا سا ایک جو ہے دھمکی ٹائپ بھی میسیج دینا چاہوں گا، اور ساتھ ساتھ عوام سے جو ہے گزارش یہ کروں گا کہ خدارا ہم نکل چکے ہیں، ہم آپ کے لیے فرنٹ مین بن چکے ہیں، آپ آئیں ہمارا ساتھ دیں. یہ نیشنل کاز ہے، سندھ کا کاز صرف نہیں ہے. اوکے جی، دریا ہے. آصف وحید صاحب نے کہہ دیا یہ نیشنل کاز ہے، یہ کسی اس پر مت سمجھیں، اس کے اوپر سب نے آواز بلند کرنی ہوگی. وحید صاحب آپ کا بہت شکریہ، دلشاد صاحب آپ کا بہت شکریہ، جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، یہاں لیں گے شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ گڈ مارننگ وتھ وینس. ویلکم اگین. اور یہ ہے آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق ہے شاعری. اور میں چاہوں گی ایک شعر سے آغاز کیا جائے. مجھ کو ڈسے گا کون یہ جانتا ہوں میں، مجھ کو ڈسے گا کون یہ جانتا ہوں میں، لیکن کسی کا خوف کہاں مانتا ہوں میں. جنگل کا ہو یا پھر کسی آستین کا، جنگل کا ہو یا ہو پھر کسی آستین کا، سانپوں کی ساری نسلوں کو
पहचानता हूँ क्या मैं। बात। लेट्स सी, ये तो है इश्क है शायरी और ये आपका पसंदीदा सेगमेंट है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े मेरे तो ऐसे ही शेर जो है मैं बना देती हूँ या कह देती हूँ, लेकिन इस वक्त जो शोरा इकराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप जब उनके अपने कलाम को सुनेंगे तो यकीन करें आपकी रूह जब बड़ी खुश हो जाएगी, इंजॉय करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर जो तशरीफ़ रखते हैं, मेरे बहुत सारे मॉर्निंग शो को उन्होंने अटैम्प्ट किया, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि वो मेरे मॉर्निंग शो में अपना कीमती वक्त लेकर निकाल के आते हैं, और उन्होंने बहुत सारे किताबें माशाल्लाह शायरी की किताबें बहुत ज़्यादा लिखी हैं सिर्फ हमारे लिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी खूबसूरत अल्फाज को चुनने में और लिखने में। तो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही सीनियर शायर इरफान आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत खुशी हुई आपको यहाँ वेनिस में देखकर, और माशाल्लाह आपकी यहाँ पर निज़ामत, क्या बात है। अच्छा, क्या कहने। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, मेरी बहुत सारी दुआएं। अच्छा जी, शायरी की बात हो और एक खातून ना हो, सारी मतलब मैं तो हूँ लेकिन एक शायरा भी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर आज पहली बार मेरे मॉर्निंग शो को ज्वाइन किया है हुमा आज़मी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? अल्लाह का मुस्कुराहट करम तो है, आपकी दबंग है। चलिए जी, हम आपको वेलकम करते हैं। शोरा इकराम में अगर एक शायरा होती है तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, एक और इस साइड पर मैं आती हूँ, मेरे यहाँ पर भी मेहमान ग्रामी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और शायरी का उनका अपना एक अंदाज़ है, ज़ौक़ है। तो मैं यहाँ पर मिलवाऊँगी माजिद साहब से, माजिद अली सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब कैसे हैं आप? ठीक है। और मैं आपको भी पहली बार आपने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत। और मैं चाहूँगी कि एवरी फ्राइडे हमारा शायरी, इश्क शायरी, बज़्म शायरी जो हम प्रोग्राम करते हैं उसको आप हमेशा ज्वाइन करें। अच्छा जी, एक और प्रोग्राम पर्सन से मैं मिलवाती हूँ, मेरे मॉर्निंग शो की 3 साल से मुझे ज्वाइन किया हुआ है, मेरे प्रोग्राम की आन बान शान यहाँ पर हैं जावेद इकबाल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सभी कैसे हैं? इश्क शायरी का खास मेहमान है। जी बिल्कुल। हाँ, सेहरा इनको जाता है, ये सारे शोरा इकराम है, ये सेहरा इनको जाता है। अल्लाह पाक जावेद साहब आपको भी सेहत दे, आमीन, आपको भी अल्लाह पाक और इसी दे। तरह हमारे ये डायरेक्टर खूबसूरत को अल्लाह पाक महफिल सेहत दे। चलाते रहें। जी जी सर, कुछ कह रहे हैं सर, आप कुछ मैं कह कह रहे रहा हूँ आपको अल्लाह पाक सेहत दे, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे, नजर बद से बचाए, और हमारे डायरेक्टर को अल्लाह पाक सेहत दे माशाल्लाह। जिन्होंने अदब की खिदमत का ये सिलसिला जो है शुरू किया क्या है। कहने, बहुत मैं समझता हूँ कि लेके चलना बहुत एक मुश्किल काम है, लेकिन ये इस गए गुजरे दौर में भी बिल्कुल अदब को रेगुलर बेसिस के ऊपर जो लेके सही चल रहे फरमाया, हैं। देखते हैं। इन्होंने मेरा बताया 3 साल से तो हम इस इश्क है शायरी के प्रोग्राम को रेगुलर लेके क्या चले। बात। हैं? ये सही कह रहे हैं। अर्श जो हैं, ये जिनकी बात करें, वाकई में ये कंटेंट उन्होंने क्रिएट किया कि हमारे नई अदब का आने वाली जनरेशन में अदब का ज़ौक़ और शौक़ बढ़े, और ये इसी वजह से सेगमेंट को क्रिएट किया गया। लेट्स सी, सबसे पहले क्योंकि हमारे बहुत ही सीनियर हैं तो मैं ज़रा आबदी साहब की तरफ, इरफान आबदी साहब अगर आप रेडी हैं तो आपसे आगाज़ करते हैं कि नहीं? हो जाए बिल्कुल, कि बिल्कुल। नहीं कहीं और चलूँ इधर उधर? मैं आ जाओ जी, आ जाओ। मैं हाजिर हूँ आपके बिस्मिल्लाह। समातों के लिए। हाय कुछ सर, सर, कलाम, आजा, कुछ जी, जी। अशार, अपने जो काविशें हैं, अदना सी काविशें क्या हैं, बात, क्या बात। वो आपकी खिदमत में, आपकी समातों की जी, जी, नज़र है बिस्मिल्लाह कीजिए। कि ये एक गज़ल का मतला जी जी है बहुत नायाब जी। अब सच का करीना आजकल। वाह वाह, क्या बात है बहुत नायाब अब सच का करीना आजकल, जी सर। है गुजारा झूठ पर रोज़ो शबीना आजकल। हाय। है गुजारा झूठ पर रोज़ो शबीना आजकल, और किस कदर दर्दाशना है यहाँ गरज बंदे न्याज। वाह किस कदर दर्दाशना है यहाँ गरज बंदे न्याज, खून के बदले बहाता है पसीना आजकल। आबदी साहब, खून बहुत के खूब, बदले बहुत खूब। बहाता है पसीना आजकल, और दोस्तों की चाह में सूदो जिया है दरमिया। दोस्तों की चाह में सूदो जिया है दरमिया, पल रही है दुश्मनी सीना बसीना आजकल। हाँ, पल रही है दुश्मनी सीना बसीना आजकल, और अब शरीफ इंसान की पहचान है मुश्किल बहुत। अब शरीफ इंसान की बड़ी अब गहरी बात शरीफ है। इंसान की पहचान है मुश्किल बहुत, नाम रखे है शराफत हर कमीना आजकल। क्या क्या नाम रखे है शराफत हर कमीना आजकल। फेसबुक पर किसके ये करतूत की तस्वीर है। वाह। फेसबुक पर
کس کے یہ کرتوت کی تصویر ہے، کرتے ہیں لائک سبھی بینا نبینا آج کل، کرتے ہیں لائک سبھی بینا نبینا آج کل، اور دیکھ کر ہے مرد لاحق منہ لگانے سے اسے، دیکھ کر ہے مرد لاحق منہ لگانے سے اسے، چھوڑ دی ہے میں نے بھی عرفان پینا آج کل، ہے بہت نایاب اب سچ کا قرینہ آج کل۔ 4 جون 1987 کی بات یہ ہے کہ آخری سگریٹ پی تھی، اب بات یہ ہے کہ کچھ اور نہ سمجھ لیجیے گا۔ واہ جی، عرفان عابدی صاحب نے کمال کر دیا، اور میں بالکل ہی ماشاءاللہ مزے کا آغاز کیا اتنا خوبصورت ہے، تو پھر سوچا انجام کیا ہوگا۔ تو میں چلتی ہوں ذرا ہما اعظمی صاحب کے پاس، میم صاحبہ کے پاس۔ جی میم آپ بتائیں، عابدی صاحب نے تو بڑا محفل کو اجاگر کر دیا، جوش ولولہ، آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ دیکھیں میں 21 اپریل ابھی گزرا ہے علامہ اقبال کے حوالے سے یوم وفات، تو میں چاہ رہی ہوں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اس کی زمین میں نے ایک دعائیہ، لیکن یہ دعائیہ کلمات میں بعد میں سنوں گی کیونکہ بریک آنے والی، لیکن میں اس سے پہلے آپ کی کچھ ایسی جو آپ سمجھتی ہیں میں بڑے ذوق سے شوق سے یہ شعر سناتی اپنے پسندیدہ کوئی اپنے 1-2 شعر، اس کو چھوڑیں، اس کو بعد میں سنائیں، آؤں گی کنٹینیو آپ کے پاس، آپ ایسے 1-2 شعر سنائیں۔ جس وقت کے سورج کا سہارا بھی نہیں تھا، جس وقت کے سورج کا سہارا بھی نہیں تھا، مہتاب نے شبنم کو سلگتے ہوئے دیکھا۔ جس وقت کے سورج کا سہارا بھی نہیں تھا، مہتاب نے شبنم کو سلگتے ہوئے دیکھا۔ جس کو بھی پکارا ہے محبت کی ادا سے، جس کو بھی پکارا ہے محبت کی ادا سے، پھولوں سا ہنسی اس کو نکھرتے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو کبھی اس کی، پہلے تو کبھی ایسی ادا اس کی نہیں تھی، پہلے تو کبھی ایسی ادا اس کی نہیں تھی، جب درد ملا دل کو دھڑکتے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو کبھی ایسی ادا دل کی نہیں تھی، جب درد ملا دل کو دھڑکتے ہوئے دیکھا۔ اچھا کسی محفل میں جاتی ہیں ہما جی تو زیادہ کون سا شعر آپ کے دل میں آتا ہے کہ یہ 2 لائنوں کا شعر ادا کروں، وہ کون سا؟ دعائیہ کوئی بھی، کوئی ذہن میں چلتا ہے یار یہ میں ادا کر دیتی ہوں۔ اس شہر کے لوگوں میں محبت کی کمی ہے، اس شہر کے لوگوں میں محبت کی کمی ہے، تنہائی کا عالم ہے کہ آنکھوں میں نمی ہے۔ واہ شہر کے کیا بات، محبت کی کیا کمی کہنے ہیں، تنہائی کا مجھے لگ رہا ہے یہ جو ابھی انہوں نے جو ہم لوگ اس پہ کینال پہ بات کر رہے تھے، انہوں نے بڑے غور سے سنے، نمی تو آ ہی گئی ہے، وہی بات ہے۔ چلیے جی میرے خیال میں ہمارا کچھ بریک ٹائم ہو رہا ہے، تو ہم بریک کی طرف چلتے ہیں۔ رکھ حوصلہ منظر بھی آئے گا، رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس خود چل کر سمندر بھی آئے گا، یوں تھک کے نہ بیٹھ اے منزل کے مسافر، کیا کہنے ہیں، تھک کے نہ بیٹھ اے منزل کے مسافر، منزل بھی آئے گی، منزل کا مزہ بھی آئے گا۔ لیتے ہیں آپ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس ہمارے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ ود وینس میں، اور یہ جو سیگمنٹ ہے وہ ہے عشق شاعری بزم شاعری، اور میرے ساتھ بہت پیاری شاعرہ یہاں تشریف رکھتی ہیں ہما
اعظمی صاحبہ. جی میم کیا کلام پیش کریں گے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری سماعتوں کی جو ہے نا نظر کیا ہو رہا ہے یہ بتائیے. ہاں میں یہی بتا رہی ہوں کہ علامہ اقبال کا بھی یوم وفات گزرا 21 اپریل. اچھا تو میں نے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اس زمین میں نے ایک دعائیہ کلام لکھا ہے. تو وہ میں سامعین کی نظر کر رہی ہوں. پے کرے گل کو جلا، پے کرے گل کو جلا، قلب کو شعلہ کر دے. واہ جی واہ. پے کرے گل کو جلا، قلب کو شعلہ کر دے، اس کو صحرا میں مہکتا گل لالا کر دے. پے کرے گل کو جلا، قلب کو شعلہ کر دے، اس کو صحرا میں مہکتا گل لالا کر دے. قرن اولا سا مسلمان میرے مولا کر دے. قرن اولا سا مسلمان میرے مولا کر دے. مسلم امت کا مجھے خادم اعلیٰ کر دے. کیا کہنے، بہت خوب. تو تو ایک نور ہے افلاک و زمین پر اس کا. تو تو ایک نور ہے افلاک و زمین پر اس کا، منعکس کر کے میرے گرد بھی حالا کر دے. کیا کہنے، منعکس کر کے میرے گرد بھی حالا کر دے. تہ افلاک میرے نالے سے ہوں چشم رواں، تہ افلاک میرے نالے سے ہوں چشم رواں، میری ہستی کو یوں کوثارے جوالا کر دے. میرے ہستی کو کوثارے جوالا کر دے. دل کی دنیا کے مسافر کو صدا خوف رہا، دل کی دنیا کے مسافر کو صدا خوف رہا، نفس امارہ کہیں دل کو نہ کالا کر دے. نفس امارہ کہیں دل کو نہ کالا کر دے. سیرت پاک میں ڈھل جائے میری بھی سیرت، سیرت پاک میں ڈھل جائے میری بھی سیرت، سچا عاشق میں بنوں چاہنے والا. کیا کہنے، سچا عاشق میں بنوں چاہنے والا کر دے. سفر عشق میں دانائے سبل ہے خاتم، سفر عشق میں دانائے سبل ہے خاتم، وہی گردوں کا سبیر رخت سفر لا کر دے. بہت خوب. وہ ازاں دشت میں ہو، وہ ازاں دشت میں ہو سنگ سے خوشبو پھوٹے. کیا کہنے، وہ ازاں دشت میں ہو، وہ ازاں دشت میں ہو سنگ سے خوشبو پھوٹے. نافع مشک کو ہم دوش غزالہ کر دے. نافع مشک کو ہم دوش غزالہ کر دے. وہی کہہ سکتا ہے احمد کا پرستار ہوں میں، وہی کہہ سکتا ہے احمد کا پرستار ہوں میں، جو کہ ہر لمحے کو سنت کا حوالہ کر دے. جو کہ ہر لمحے کو سنت کا حوالہ کر دے. نام اللہ کا سنت کے طریقے سے غذا، نام اللہ کا سنت کے طریقے سے غذا، لے کے ہر لقمے کو برکت کا نوالا لے کے ہر لقمے کو برکت کا نوالا کر دے. عروۃ الوثقی کی قوت سے ہوں مسلم یکتا، عروۃ الوثقی کی قوت سے ہوں مسلم یکتا، بکھرے تاروں کو بھی تسبیح کی مالا کر دے. بکھرے تاروں کو بھی تسبیح کی مالا کر دے. مختار ہے پرفشاں ہو کے ہما، پرفشاں ہو کے ہما گنبد خضراں میں رہے. کیا بات، پرفشاں ہو کے ہما گنبد خضراں میں رہے، تیرے ناسوت کا ہر رنگ نرالا کر دے. کرے گل کو جلا قلب کو شعلہ کر دے. کیا کہنے، اس کو صحرا میں مہکتا. بہت خوب، بہت ہما اعظمی صاحبہ بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا لگا ان کا کلام. اچھا جی ہم نیکسٹ ہم اپنے شاعر کی طرف چلتے ہیں، ماجد علی سید صاحب، اور ان کو میں گڈ مارننگ وتھ وینس میں خوش آمدید کہتی ہوں. سر بریک کی طرف جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں اگر کچھ ایک دو اشعار سنا دیں، پھر آپ کا پورا کلام میں سنوں گی اور آپ سے ہی میں آن کروں گی. ٹھیک ہے جی. مسئلہ عرض ہے مقدل کا، چاہتی ہیں جسے آنکھیں وہی منظر رکھ دو. چاہتی ہیں چاہتی ہیں جسے
आंखें वही मंजर रख दो, बादलों बरसों के सहरा में समंदर रख वाह जी वाह, छुपे रुस्तम निकले आप। बादलों बरसों, बादलों बरसों के सहरा में समंदर रख दो, दिल की धड़कन भी समाअत पे गिरा लगती है, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन भी समाअत पे गिरा लगती है, मेरे सीने में कोई दर्द का पत्थर लगता है, वाह 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 जी वाह माजिद साहब, वाह जी क्या खूब है, दर्द का बहुत पत्थर खूब, रख दो, माशाल्लाह, जो भी देखेगा उदासी का सबक पूछेगा, वाह, ये तो बात है, पूछना पड़ेगा। जो भी देखेगा उदासी का सबक पूछेगा, फूल सूखे हुए गुलदान से बाहर रख दो, माजिद साहब, जो भी देखेगा उदासी का सबक सबक पूछेगा। पूछेगा, फूल सूखे हुए गुलदान से बाहर रख दो, क्या कहने, और पढ़ ही लेंगी उसे एक रोज निगाहें उसकी, वाह, पढ़ी लेंगी उसे एक रोज निगाहें उसकी, गम छुपाकर मेरी तहरीर के अंदर रख दो, अरे वाह, क्या बात है, गम छुपाकर मेरी तहरीर के अंदर रख दो, वाह वाह, जब भी देखोगे तो बदनाम करेगी दुनिया, जब भी देखोगे तो बदनाम करेगी दुनिया, मेरी तस्वीर जमाने से छुपा के रख दो। क्या बात है जी माजिद साहब, तुसी आ गए हो तो छा गए हो। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वेनस हमारे साथ। एक बार फिर खुश आमदेद। आप इस वक्त देख रहे हैं इश्क शायरी बज़्म शायरी मॉर्निंग शो में। मैं टाइम ज़ाया किए बिना जावेद इकबाल जावेद की तरफ जा रही हूँ। जी सर, क्या पेश कर रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं चंद अशार पेश करता हूँ नई नई गज़ल के अंदर से। जी भाई आपकी अता कीजिए। बताओ। हंसते गाते गले लगाते, वाह क्या बात, हंसते गाते गले लगाते कितने हैं बेगाने लोग। वाह वाह, हंसते गाते गले लगाते कितने हैं बेगाने लोग, सदमे झेले धोखे खाए तब जाकर पहचाने लोग। वाह वाह, सदमे झेले धोखे खाए तब जाकर पहचाने लोग। और इन शहरों की ये गलियां भी अपनी अपनी लगती हैं। क्या कहने, इन शहरों की ये गलियां भी अपनी अपनी लगती हैं। इनमें भी तो बसते होंगे हम जैसे दीवाने। क्या कहने, इनमें भी तो बसते बहुत खूब होंगे जावेद साहब, हम जैसे दीवाने बहुत लोग। खूब। और इरफान भाई, सच को सुनना सुनकर सहना, सच को सुनना सुनकर सहना सबसे मुश्किल काम यहाँ। वाह वाह, सच को सुनना सुनकर सहना सबसे मुश्किल काम यहाँ। झूठ का चर्चा करने को सब गढ़ते हैं अफसाने लोग। वाह जी वाह, झूठ का चर्चा करने को सब गढ़ते हैं अफसाने लोग। वाह, और भी होगी इससे बढ़कर, और भी होगी इससे बढ़कर खुश आइंद क्या बात भला। और भी होगी इससे बढ़कर खुश आइंद क्या बात भला। आज भी देख लो देश में मेरे देखें ख्वाब सुहाने लोग। वाह, आज भी देख लो देश में क्या मेरे कहने, क्या देखें कहने। ख्वाब सुहाने लोग। और
اور سچ یہ ہو گیا کب جاوید کسی کو شک ہے غیبت کا انجام یہاں. کب جاوید کسی کو شک ہے غیبت کا انجام یہاں. ماس مرے بھائی کا پھر بھی لگ جاتے ہیں کھانے لوگ. ماس مرے بھائی کا پھر بھی لگ جاتے ہیں کھانے لوگ. اور ہنستے گاتے گلے لگاتے کتنے ہیں بیگانے لوگ. کیا بات. صدمے جھیلے دھوکے کھائے تب جا کر پہچانے لوگ. جی میں بہت شکریہ. چلیں میرے پاس 3 منٹ ہے, میں چاہوں گی آپ ایک شعر سنائیں عرفان صاحب. جی ایک شعر عرفان آپ بھی صاحب. تمہاری یاد میری دھڑکنوں کا محور ہے. واہ. تمہاری یاد میری دھڑکنوں کا محور ہے. ہم ہی تو ہیں تمہیں سینے لگائے پھرتے ہیں. کیا بات. عمر جی اوور ٹو یو. چھینے تھے جنہوں نے میری قسمت کے ستارے. اے اللہ. چھینے تھے جنہوں نے میری قسمت کے ستارے. حیرت سے میرے گھر میں قمر دیکھ رہے ہیں. ماجد صاحب جی. بھائی میں تو محبتوں کا آدمی ہوں, تو آپ سب کے لیے جی آپ 4 لائنیں کریں. آپ کو اپنے محبت آپ 4 لائنیں سنا دیں. یہ محبتیں جو ہیں درمیاں جی جی جی. یہی زندگی کا سکون اے ہے. اللہ. واہ. یہ محبتیں جو ہیں درمیاں یہی زندگی کا سکون ہے. یہی ہے زمین یہی آسماں یہی زندگی کا سکون ہے. کیا کہنے. سر ایک اور ہو جائے سر. ایک اور ہو جائے. چلے جاوید صاحب آپ سنائیں, اس کے بعد ایک اور سن. اچھا ریڈی ہے. میرے دل میں ہے تیری دھڑکنیں. جی جی. میری آنکھ میں تیرے خواب ہیں. میرے دل میں ہے تیری دھڑکنیں. میری آنکھ میں تیرے خواب ہیں. میری خواہشوں کا ہے تو جہاں یہی زندگی کا سکون ہے. کیا کہنے. ماجد صاحب خوب بہت. جی جاوید صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی 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 عطا کیجیے. جی میں عرض کرتا ہوں. مجھ کو مسحور تم نے کیا شکریہ. واہ. مجھ کو مسحور تم نے کیا شکریہ. عشق بھرپور تم نے کیا شکریہ. عشق بھرپور تم نے کیا شکریہ. اور کیا میں کہوں تم کو اے حاسدو. اور کیا میں کہوں تم کو اے حاسدو. مجھ کو مشہور تم نے کر دیا شکریہ. اور کیا میں کہوں تم کو اے حاسدو. مجھ کو مشہور تم نے کیا شکریہ. شکریہ. جاتے جاتے ہم نے جو تیلی لگائی آپ نے میرے سیگمنٹ کو تیلی لگائی, آگ سے بھڑکا دیا. چلیں جی سر عرفان عبدی صاحب بہت شکریہ. ہما اعظمی صاحب. دل کی جنت میں ہے کوئی آباد. جی سر. دل کی جنت میں ہے کوئی آباد. اور عرفان کی غزل کیا ہے. میم آپ کا بہت شکریہ. اینڈ جاوید صاحب آپ کو شکریہ. اور ماجد صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. جی ناظرین آپ لوگ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. چند اشعار جاتے جاتے آپ لوگوں کو نظر کرتی ہوں, اور پھر خدا حافظ. انکار وہ کر دیتا ہے اقرار سے پہلے. انکار وہ کر دیتا ہے اقرار سے پہلے. دروازے بنا لیتا ہے دیوار سے پہلے. یہ شہر عجب شہر ہے. اس شہر میں خبریں. یہ شہر عجب شہر ہے. اس شہر میں خبریں دیواروں پہ آ جاتی ہیں اخبار سے پہلے. اللہ حافظ.